बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका नस्सार। एक बड़ा जो लम्हा फिक्रिया बना हुआ था कि क्या ये किसी तरीके से भी 26वीं आईनी तरमीम पास हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, नंबर पूरे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, वो सेनेट के अंदर पूरे होते हुए हमें नजर आए। अब कौमी असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है, मौलाना साहब भी पहुंच चुके हैं, अहम वोटिंग कौमी असेंबली के अंदर भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2/3 के लिए सेनेट के अंदर 64 मेंबरान चाहिए थे, सेनेटर्स चाहिए थे। 65 सेनेटर्स ने वोट किया है। 4 ऐसे लोग थे जिनके अंदर से 3 पीटीआई के, बैरिस्टर अली जफर, ऑन अब्बास बप्पी, हामिद खान साहब और दूसरी तरफ MWM के राजा नासिर अब्बास साहब, जिन्होंने एंटाई में यानी अगेंस्ट वोट किया था। बाकी 65 ऐसे सेनेटर्स थे जिसके अंदर से 24 पीपल्स पार्टी के थे, 19 PMLN के थे, 3 MQM के, 3 ही ANP के थे, BNP के 2 थे, PMLQ के 1, JUI के 5, BAP के 4 और 4 इंडिपेंडेंट सेनेटर्स थे। उन इंडिपेंडेंट सेनेटर्स में से सबसे अहम सेनेटर्स के अंदर से फैसल वाडा साहब हैं। सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ बैठे हैं। कुछ दिन से गाने ट्वीट फैसल साहब, क्या हो गया? बड़ी सीरियस बात है और आप गाने ट्वीट करने लगे हो, व्हाई? बिकॉज ऑफ द विक्ट्री। बिकॉज ऑफ द, आप कल कह रहे थे विद यू विदाउट यू, कल कुछ नहीं हुआ, आपका गाना रह गया वहीं का वहीं। रह गया भाई। कल 1:30 बजे था या 1:30 बजे था, किक स्टार्ट था, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आप बॉल फेंकते हैं, मतलब कलीमुल्ला समीउल्लाह बहुत दिनों से चल रहा था, तो मैंने कहा कि डी को भी यहाँ ले आए और गोल पोस्ट को भी यहाँ ले आए, यहाँ नहीं तो यहाँ ले आएंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ ले आएंगे। तो ड्रामा चल रहा था बिला वजह का। एनीवे, कौन कर रहा था ड्रामा? पता भाई, मैं उन डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता। मेरा काम था जो मैंने आपसे वादा किया, आपने मैंने 21 अक्टूबर अपनी बर्थडे की जो बकौल आपकी मार्केटिंग थी, मेरे ख्याल में तो आप अपनी बर्थडे की मशहूरी कर रहे थे। मशहूरी कर रहा था। देखिए 21 से पहले हो गया, वादा पूरा। अच्छा, आपने मेरे शो में बात कही थी, टीम हमारे पास वो सॉट है इस टाइम पर, वो जरा चलाएं। मेरी बर्थडे इज ऑन द 1st of October। आप बार बार अपनी बर्थडे पे क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। नेशनल टीवी आप अपनी बर्थडे अनाउंस करने के लिए मैं तारीख से बता रहा हूँ आपको कि 21st को तो उससे पहले बहुत चीजें अच्छी हो जाएगी, पास हो जाएगी, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। 21st को क्या हो रहा है आपके पैदा होने के अलावा? उससे पहले 21st इज द मार्क्ड डेट। एग्जैक्टली वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। And that is strange to me. Why is it strange? Because आज कल हो चुकी होनी चाहिए थी ये अमेंडमेंट। इससे पहले जरा जाए तो फ्राइडे को हो चुकी होनी चाहिए थी। मामला डिले होता 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 21 से पहले होता है। कैसे? कैसे? ऐसे या ये क्या पक्का था कि नहीं, हमने थोड़ा सा इधर उधर टक टक करनी है थोड़ा? आप ड्रामा भी कह रहे हैं। एक तो 65 वोट्स नहीं थे हमारे पास, 66 वोट थे। चेयरमैन साहब लेकिन चेयरमैन ने तो वोट नहीं और देखे डिग्गी भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना तो पता नहीं कितनी मेजॉरिटी से दिया था। डिग्गी में कौन कौन था? परिंदे। कितने परिंदे? आजाद करने के लिए होते हैं ना भाई, सवाब कमाने के लिए होते हैं। आपने नहीं सुना? आप घर में भी करते होंगे, बाजार खिलाते होंगे, आजाद करते होंगे परिंदे। मैं तो सेनेटर साहब मुझे बताएं, डिग्गी में कौन कौन छुपाया हुआ था? नाम आ रहे हैं, सेनेटर जरका का नाम आ रहा है, सेनेटर फैसल का। सब झूठ फरेब खुल गया ना इनका। देखिए मेरी बात सुने, पीटीआई का फरेब तो खुल गया है। इसलिए खुल गया है कि देखिए पहले उन्होंने 18 अक्टूबर को कहा कि हम मुलगी रहते जा ना मच्छर ना मक्खी का बच्चा बाहर निकला, बिकॉज कौम समझ गई है कि ये मजे ले रहे हैं इमरान खान को फंसा के, उससे गलत काम करा के, उसको जेल में बिठा के जलील ख्वार करके ये खुद मजे ले रहे हैं। फिर इन्होंने ये जो बिल है इसके ऊपर ड्रामा किया, स्टेज किया, जबकि ये ऑपोजिशन थी, कम से कम इसके खिलाफ डालते हैं। ये कैसा वोटिंग थी कि आपने आईनी तरमीम को वोट नहीं दिया पीटीआई ने, लेकिन पीटीआई ने क्लॉजेस को वोट किया। ठीक है, ये ड्रामा तो हम समझ गए, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, आपने ये ड्रामा किया। दूसरी चीज ये कि आपको फॉरवर्ड ब्लॉक प्लानिंग के हिसाब से पीटीआई ने डेवलप किया। अब प्लानिंग के हिसाब से, जैसे मैं कह रहा था आपको बहुत अरसे से, MQM पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी, जीरज लीडर उसको लीड करेंगे और तगड़ी होगी। बाकी आप जो नाम ले रही है जरका या फैसल का, तो सब झूठ भोंडा ड्रामा था। ये कर दिया, वो कर दिया, तशद्दुद कर दिया, फलाना कर दिया। मैं तो क्लैरिफिकेशन भी समझी नहीं। मैंने कहा भाई जो समझना समझो, बोला उठाया बिठाया लिटाया, एंड करवा लिया। वेट अ सेकंड, आप ये फरमा रहे हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक का ड्रामा पीटीआई ने खुद किया? एब्सोल्युटली। अब मुझे आप कह रहे हैं हुकूमत ने रीच आउट ही नहीं किया किसी को? वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को तशद्दुद किया गया, तशद्दुद की वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद वो कह रहे हैं उठाया गया, किसी की बहू को आप उठा लेते हैं, किसी वो क्या था? आपको कुछ इल्जामात कुछ नए किस्म के लाने पड़ेंगे। अगर इल्जाम में आपने लगाना तो जाओ भाई, हमने जो कहा इल्जाम लगाना है, उठाना है, बिठाना है, लिटाना है, करवाना है, खिलाना है, पिलाना है,
लित्तर लगाने हैं, छितर लगाने हैं, पैसा देना है, जो समझना समझो. Why do I give clarifications? Why do I need to give clarifications? आपने इल्जाम लगाना, आपने बॉन्ड इल्जाम पहले भी लगाए. आप पीटीआई से सवाल करें, 15 दिन से इमरान खान साहब को कोई मिलने नहीं जा रहा था बकौल पीटीआई के, उनको ही सब कुछ नहीं दी. 15 दिन तक कोई पीटीआई के बंदे ने एफर्ट नहीं किया खान तक पहुंचने के लिए. लेकिन जैसे ही इन्होंने बेचा अपने आप को मुसद्दे पे, और दूसरी चीज है कि पीटीआई ने लेजिटिमेट किया है फॉर्म 47 जिस गवर्नमेंट को कहते थे उसको लीगलाइज कर दिया है, उनसे नेगोशिएट करके, उनसे बात करके, उनके मुसद्दे में आगे पीछे क्लॉजेस करके, चाहे वो मौलाना को ढाल बनाया. लेकिन किया तो इसका मतलब कि ये फिर लीगल गवर्नमेंट हो गई. तो इन्होंने तो सब कुछ बेच दिया इमरान खान और पीटीआई का. मैं आपको पहले दिन से कह रहा था ये मुखलिस नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं. और देखिए इसमें बेशर्म लोग वो भी हैं, बेहा लोग, जो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी सेनेट और नेशनल असेंबली में बैठे हुए. मैंने तो सीट भी वापस की. ठीक है, वो आप ये फरमा रहे हैं, वो जो खबर आ रही थी कि इमरान खान साहब बड़े बरहम हुए अपने लीडर मुलाकात में, गालियां दी हैं. अब आपकी बात को माने या सलमान अकरम राजा साहब की बात? अभी तक तो मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो रही है, तो आपको माननी पड़ेगी. दैट इज वेरी वियर्ड, दैट इज वेरी स्ट्रेंज. मेरे लिए स्ट्रेंज इसलिए बिकॉज ये फ्राइडे को हो चुके होनी चाहिए थी. मैंने पहले भी अर्ज किया कि फ्राइडे को हो चुके होनी चाहिए. एन संडे को आपने 21 तारीख का बोला, एन संडे को, उससे चंद घंटे पहले ये पास हो जाती है. नेशनल असेंबली की सिचुएशन बताएं. देखिए, मैंने आप ही के चैनल पे कहा था मौलाना आ रहा है, गाना मैंने गाया था. वो है हमारे पास टीम पड़ा हुआ काफी अरसे पहले, वो भी चलाएं, उसकी डेट भी आप देख लीजिएगा. वो चलाएं जरा. एक साहब है, उनका नाम है फजलुर रहमान. वो अगर आपको मौलाना आ रहे हैं गाना था ना उनका. हाँ, मौलाना आ रहा है. मौलाना आ रहा है. मैं तो अदब से वो तो गाने का अल्फाज है. मौलाना उस गाने को याद रखें, उसकी लिरिक्स गाड़ी में बजाना शुरू कर दे. पाकिस्तान के वसीतर मुफाद की खातिर और इक़्तिदार और जमहूरियत की खातिर मौलाना साहब का साथ होना, उस पहिए का साथ होना बहुत जरूरी है. अब आप मुझे बताएं, आपने उस दिन कहा कि मौलाना आ रहे हैं. आज मौलाना साहब पहुंच चुके हैं नेशनल असेंबली में. क्या ये जो 1 महीने की ले दे आगे पीछे सारी चीजें चल रही थी, ये ड्रामा था? आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी. आई डोंट अंडरस्टैंड. दिस इज नेशनल टीवी. सेनेटर साहब, मैं हिस्ट्री का हिस्सा हूं. 2 हिस्ट्रीज, एक 26वीं अमेंडमेंट हो रही है और सेनेट से मूव हुई और उसका मैं हिस्सा हूं. मतलब ये तो हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा. ठीक है, और ये देखें, अब पहले इस मुल्क के अंदर से तारीख 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 पे तारीख तारीख पे तारीख होती है. अब होगा तरक्की तरक्की तरमीम तरक्की तरमीम तरक्की तरमीम तरक्की. ये लास्ट तरमीम तो नहीं है ना. तरमीम होती जाएगी, तरक्की होती जाएगी, तरमीम होती जाएगी, तरक्की होती जाएगी. और इम्पोर्टेंटली जो सबसे है, बाप का बाप बनने की जो कोशिश कर रहे थे, उनको अगले 15, 20, 25 साल का जवाब मिल गया कि बाप का बाप ना बनना. बाप का बाप कौन बन रहा था? सारे, जिनको आज जवाब मिल गया. हमें कोने से लगाया था, उन्होंने जवाब दे दिया. अच्छा, मुझे बताएं, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला तरक्की तरमीम तरमीम तरक्की, इस तरह चलता रहेगा. हर किसी ने हमें बोला कि इस आईनी तरमीम की वजह से अवाम का बड़ा फायदा होगा. अब ये जो जजेस हैं, ये 3 आ जाएंगे, इन 3 के अंदर से डिसाइड करेगी कमेटी डिसाइड करके बताएगी कि नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 के अंदर से कौन चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा. इसके अंदर अवाम का फायदा किधर से आ गया? मैंने आपको कभी कहा ये बात? बाकी सारे तो कह रहे हैं. उनसे सवाल करें, आपने वोट किया ना. मैं तो जितनी बात करता हूँ उतने ही खड़ा. आप कह रहे हैं अवाम का कोई फायदा नहीं था. देखिए, अवाम का फायदा, मैंने स्टेटमेंट कहा कि मैंने नहीं दी, लेकिन नेचुरली जब आप जस्टिस देंगे लोगों को तो आसानी होगी ना लोगों को. इतने पेंडिंग केसेस है. और दूसरा ये कि देखिए, जहाँ तक फैसले आते हैं कोर्ट्स के, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. ना उससे आगे कुछ करेंगे, ना उससे पीछे कुछ करेंगे, ना उसके दाएं करेंगे, ना बाएं करेंगे. इज्जत करेंगे, इज्जत करते रहेंगे. अच्छा, अब एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा? देखिए जी, मेरे लिए मैंने कहा ना कि जज और जजमेंट्स की मैं इज्जत करता हूँ. ना उसके आगे कुछ करता हूँ, ना उसके पीछे, ना दाएं ना बाएं, बस इज्जत करता हूँ. बस मेरा जवाब आपको यहीं तक होगा. सो अभी इस टाइम पर ये डिसाइड नहीं हुआ. मेरे लिए देखिए, मेरे लिए क्या गवर्नमेंट के अंदर या आजाद सेनेटर्स के साथ कोई इस तरह की डिस्कशन हुई है? कौन सा नाम किधर आएगा? इतनी खबरें आप देते हैं, इसके बारे में आजाद सेनेटर्स जब भी पाकिस्तान की आजादी की बात आएगी तो वो अपनी आजादी में रोल प्ले करेंगे और फ्रंट लाइन में करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट. 100%. मैं एटलीस्ट मैं अपनी आजादी के अंदर तो आपको बोलता हूँ, वेदर इट इज विद इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट. पाकिस्तान का जहाँ भला होगा मैं खड़ा हूँ. इन फेवर तो आ गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की कब जरूरत पड़ेगी? आपको लग रहा है ऐसे? मैं तो गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट गलत काम करती है तो मैं तो गवर्नमेंट को भी खुल क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई लेन देन का गेम नहीं है ना. मैं काना कहीं से भी नहीं हुआ. अच्छा, लेट्स गो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड ब्लॉक. अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी आपने मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कही थी, और वो अक्सर औकात हमारे प्रोमो में भी चल रहा होता है कि मैंने कहा था 20 टुकड़े होंगे या 200 टुकड़े होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के. इन टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा इस टाइम पर आपको बड़ा फोर फ्रंट पे नजर आ रहा है? आपने बड़ी चालाकी और बड़ी स्मार्टनेस और होशियारी से
اپنی ایجوکیشن کا فائدہ اٹھا کے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹکڑا ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. جب وقت آئے گا تو پرابلی آپ ہی کا پلیٹ فارم ہوگی تو دوبارہ ضرورت پڑے گی ان کو استعمال کرنے کی، اس لیے نہیں بتائیں گے؟ نہیں، استعمال تو دیکھیں ٹیشو پیپر کا بھی ہوتا ہے اور ٹوائلٹ پیپر کا بھی ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ استعمال کس وقت کس چیز کا کیا جا رہا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ اپلائز ٹو ایوری ون. لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا فارورڈ بلاک بن چکا ہے، ایک بن چکا ہے یا ملٹیپل بن چکا ہے؟ نہیں، وہ ملٹیپل بنیں گے لیکن کیا کہتے ہیں جو آئے گا وہ ایک ہی ہوگا، باقی تو سائڈ لائن ہو جائے گی. اور ان کے آنے کے اندر اگر کسی طریقے سے ابھی جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہونا ہے، یہاں کوئی پی ٹی آئی کے کسی لوگوں کا استعمال کیا جائے گا؟ وہ جو کہہ رہے زدوکوب اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیں یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ میں نے آپ کو اپنے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور نمبر سے زیادہ ہیں، ریکوائرڈ نمبر سے. وہ ایگزیکٹلی ہوا. تو ضرورت تو نہیں ہے ہمیں، لیکن اگر ضرورت پڑے گی کہ ہمیں فار 2/3 میجورٹی دکھانی ہے تو ہم وہ بھی دکھا سکتے ہیں. ہمیں میجورٹی دکھانی ہے تو وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں. پرووائڈیڈ اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ گورنمنٹ ہر بار، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ترمیم فائدے کے لیے ہوگی یا ایسا کوئی اقدام فائدے کے لیے ہوگا تو ایٹ لیسٹ وہ جہاں میں ہوں گا وہاں بائی فار ہوگا، جہاں نہیں ہوگا وہاں بائی فار نہیں ہوگا. رائٹ. اچھا، اس ساری ایکسرسائز میں آپ کو ایک وکٹر کے طور پر کون نظر آیا؟ کون جیتا؟ سکندر، باپ کا باپ. اس کو سکندر کہہ دے، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دے، میں سکندر کہتا ہوں. سر صاحب، میں آپ کے سامنے دو چوائسز دے دیتی ہوں، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان. میں نے کہا باپ یا کا حکومت؟ باپ سکندر. نام لینا. میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں جتنی میری گنجائش ہے. سمجھدار لوگ ہیں، سب سمجھتے ہیں. میری تو بات بہت کھل کے سمجھتے ہیں. میں کوڈ ورڈ میں بات کرتا ہوں، وہ سب الیبوریٹ کر کے. آپ کوئی بات کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے جوڑ دی جاتی ہے. لیکن وہ آپ کی مرضی، آپ کے ساتھ جوڑ دیں، ان کے ساتھ جوڑ دیں، کسی کا جوڑ دیں، اچھا جوڑ دیں، برا جوڑ دیں، رو کے ساتھ جوڑ دیں، انڈیا کا جوڑ دیں. تو میرے بس پہ نہیں ہو، جس کے ساتھ جوڑنا جوڑ دیں، مجھے تو ہی فرق پڑتا. یو تھنک آئی ریئلی کیئر؟ اچھا، اس ساری ترمیم کے اندر ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کردار زیادہ نظر آیا، حکومت کا کردار کم نظر آیا. کیا ادھر کوئی کوتاہی نظر آئی آپ کو؟ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے ہمارا آبجیکٹو جو تھا وہ ترمیم، وہ اللہ کی فضل سے ہو گئی اور ابھی بڑی سکون سے عزت سے اس میں بھی ہو جائے گی نیشنل اسمبلی میں. بالکل آسانی سے ہوگی. جن کو کیک کھانا تھا وہ کیک کھایا، میں کھلا آیا ہوں، میں کھا بھی آیا ہوں. اور جن کو دھول کھانی وہ دھول کھائیں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، آنا ہی پڑا سجنا ظالم ہے دل کی لگی. تو آنا ہی پڑا سجنا، سجنا کہہ دیں، سکندر کہہ دیں، باپ کا باپ کہہ دیں. بس یہی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا بولوں آپ کو. اتنا اوپن تو پاکستان کی پوری ہسٹری میں کوئی نہیں رہا جتنا میں رہا ہوں. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس ٹائم پر مولانا فضل الرحمان صاحب نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے بھی بڑے آرام سے ترمیم ہو جائے گی. اس کے بعد کی چینجز کے بارے میں بتائیں نا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو فواد چودھری صاحب میرے پروگرام میں بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا یہ ٹوتھ لیس ہو چکی ہے. اب یہ ترمیم نہیں ہے، اب یہ ٹوتھ لیس ترمیم. دیکھیں فواد چودھری صاحب ایک تو ان کا بڑا اچھا ایکومین ہے پولیٹیکل، اور دوسرا ہے کہ وہ میرا دوست ہے. تو میں اس کی بات پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور میں دوستی اور دشمنی کھل کے نبھاتا ہوں. اور ایسے بہت سارے میرے دوست پی ٹی آئی کے بھی ہیں جو میرے دوست آج بھی ہیں، اور آج بھی میں ان کی مجبوریاں سمجھ کے جو کر سکتا ہوں ان کے لیے کر دیتا ہوں اور کرتا رہوں گا. کوئی بھی میرا دوست ہو، وہ میرا مخالف ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ تو میرے دوست ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے کہا، دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہت بہتر بھی ہوں گی، چھوٹے موٹے چیلنجز بھی آئیں گے. اور جب کھیل کھیلا جاتا ہے تو پھر آپ ہر قسم کا میچ بھی کھیلتے ہیں، گیم بھی کھیلتے ہیں. جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا سکسیس ریٹ آپ کی کتنی ہے. تو آئی تھنک اللہ از ویری کائنڈ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اگر اس گیم کا حصہ میں بھی ہوں تو مائی سکسیس ریٹ 99.9%. جب میں پی ٹی آئی میں بھی تھا تب بھی میں پرفارمر تھا. لیکن یہ ترمیم ٹوتھ لیس ہے یا نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. وائی؟ بیکاز اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوتھ لیس ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ایک اور لے آئیں گے. اگر وہ بھی آپ کہیں گے تو ہم ایک اور لے آئیں گے. ہم ایک اور لیں گے. پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. اب اس کے بیچ میں جو آئے گا، اگر آپ میرے 2 سال پہلے کلپس بھی نکال لیں آرکائیو سے، تو میں نے کہا تھا بلڈوزر چلے گا. جب بلڈوزر چلے گا تو وہ کھڈا اوپر بھی مارے گا، نیچے بھی مارے گا. اوکے، اب مجھے بتائیں، آپ کہا کرتے تھے یہ حکومت 2-2.5 سال چلے گی. اب کی حکومت کی سچویشن اور سٹیٹس بتائیں. دیکھیں آپ مجھ سے 6 مہینے بعد یہ سوال کر رہی ہیں، تو بھی میں تو ہونے سے مہینوں پہلے بتاتا ہوں، تو آپ مجھ سے سالوں پہلے پوچھ رہی ہیں. نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا تھا 2-2.5 سال. تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا سوال جو ہے، میرا جو جواب ہے، وہ جب اس سے پہلے بھائی مہینے پہلے آئیں گے، آپ مجھ سے 3-4 مہینے پہلے پوچھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا. 2.5 سال پورے ہوں گے تو اس سے پہلے 5 مہینے پہلے بتا دوں گا آپ کو. پریشان نہ ہو. لیکن اس گورنمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو
نہ فوج سے خطرہ ہے، نہ ان کو عدالتوں سے کوئی خطرہ ہے، نہ ان کو عوام سے کوئی خطرہ ہے، نہ ان کو کسی سے کوئی، ان کو خطرہ اپنے آپ سے. اگر کھڑے ہوں گے اپنے پیروں پہ تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو لڑکھڑائیں گے. اگر لڑکھڑائیں گے تو ہم کو ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں ترقی کی راہ، دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو اپنے آپ سے خطرہ. ترقی تو حکومت نے کرنی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ لوگ نا بڑی طریقے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ڈیموکریٹک لوگوں کو آپ کو بہت تھا نا ڈیموکریسی کا مزہ، دیا آج آپ کو مزہ، کھل کے ٹھوک بجا کے دیا. کیا چاہ رہے ہیں آپ ڈیموکریسی نو؟ نہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں چاہیے تھا نا آپ کو مزہ ڈیموکریسی کا. جمہوریت کھیلنا تھا، کھیلے ہم ہمارے ساتھ جمہوریت. دیکھیں میں تو ترقی کو جب بھی گیج اور ریٹ کرتا ہوں ہمیشہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں. اس میں آپ کسی کو بھی کریڈٹ دے دیں، میں تو جو ایس آئی ایف سی میں کنسرن لوگ ہیں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں، اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے. جو اچھا کام کرے گا اس کو بولیں گے. جب اسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر غلط چیزیں ہوئی پچھلے ادوار میں اور بہت طاقتور شخصیات کرسیوں پہ بیٹھی تھی، میں نے ان کو بھی ٹیک آن کیا ہے. تو اللہ از ویری کائنڈ. آئی ایم ویری اسٹریٹ، مائی پالیٹکس ویری اسٹریٹ، آئی ایم ویری بلنٹ، آئی ایم ویری کلیئر ہیڈڈ. مجھے پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. تو میری یہ منافقت والی پالیٹکس نہیں. چلیں مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کرتے ہیں. 14 دن پہلے چیف جسٹس پاکستان کو ایک لسٹ دینی ہوگی. وہ لسٹ ہوگی 3 ججز کی، اور 3 ججز میں سے حکومت چوز کرے گی کہ کس جج نے ہونا ہے. اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کو جو کمپلیٹلی ڈی پولیٹیسائز تھا، اس کے اندر پالیٹکس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، سفارش کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اب اس کے اندر سفارش اور سیاست کا ایلیمنٹ آ جائے گا. اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں. تھینک یو ویری مچ سلمان اکرم راجہ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. راج صاحب، پاکستان تحریک انصاف ایک تو obviously 6-7 لوگ گئے ہیں. اس ٹائم پر مولانا سے ملاقات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی بیفور دا نیشنل اسمبلی سیشن سٹارٹس. اب بھی کوئی امید ہے کہ مولانا صاحب واپس آ جائیں گے؟ کیونکہ اوور آل تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کا اس مسودے سے کنسنسس ہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں ہو سکی اس لیے ووٹ نہیں دیا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس مسودے میں بہت بنیادی اصولی ہیں معاملات جن پہ ہمیں اختلاف ہے. یہ کہنا کہ ہمیں مسودے سے مکمل اتفاق ہے اور صرف عمران خان سے مشاورت کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں دے رہے، بالکل غلط بیانیہ ہے. اس بل میں جو اگر ترمیم بن جاتا ہے، میری نظر میں یہ ایک سیاہ دن ہوگا پاکستان کی تاریخ کا. آپ مکمل طور پہ انتظامیہ کو حاوی کر رہے ہیں عدلیہ پر. چیف جسٹس کا تقرر ایک ایسی کمیٹی کرے گی جس میں حکومت وقت کی اکثریت ہوگی. اسی طرح جو آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے اس میں ججوں کی تقرری ایک کمیشن کرے گا جس میں انتظامیہ حکومت کی بالادستی ہوگی. اور ہم جانتے ہیں اس ملک میں ہر حکومت کے پیچھے مقتدرہ ہوتی ہے. تو آپ اپنے عدالتی نظام کو سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی اور ہائی کورٹوں میں بھی چونکہ یہ بینچ بن رہے ہیں، دونوں سطحوں پہ آپ اپنے نظام کو مغلوب کرنے چلے ہیں. اس کا اصل نقصان عام لوگوں کو ہوگا، ان لوگوں کو ہوگا جن کے پیارے گمشدہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو ہوگا جو اپنے حقوق کے لیے سر مارتے ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں سالہ سال. دیکھیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی اصولوں کا معاملہ ہے. اور آج ہم اپنے عدالتی نظام کو مغلوب کر رہے ہیں، اس کو حوالے کر رہے ہیں ہم انتظامیہ کے اور مقتدرہ کے. اچھا، ویری انٹرسٹنگلی سینٹ میں جب یہ بل پیش ہوا اور شک وار جب اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا تو بہت ساری شکوں کا ساتھ دیا پی ٹی آئی نے، وہ یونینمسلی پاس ہوئی. سو دیٹ واز آلسو این انٹرسٹنگ پارٹ. کیا جو شکیں منظور تھیں آپ چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں فردر ڈسکشن ہو اور اس کو مزید ریفائن کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2، اب کی ملاقات کا کیا پرپز ہے سلمان اکرم راجہ صاحب؟ اب کیا امید ہے مولانا صاحب سے؟ دیکھیے مولانا کے قومی اسمبلی میں 8 ووٹ ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے کتنے لوگ قومی اسمبلی کے ممبران اغوا شدہ ہیں. اب بھی اگر وہ ووٹ نہ کریں تو یہ جو ترمیم ہے یہ آئین کا حصہ نہیں بنے گی. تو ظاہر ہے آخری دم تک ہمیں لڑنا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے. لیکن جو شکیں تھی اگر ان پہ کوئی گفتگو ہوئی، ایک شک ہے کہ ایک اچھا ماحول جو ہے انوائرمنٹ وہ ہر پاکستانی کا حق ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اس طرح کی شکوں کو ڈھال بنا کر آپ عدلیہ پر حملہ کریں، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. اور ہم اس پارلیمنٹ کے استحقاق کو نہیں مانتے. یہ فارم 47 والی پارلیمنٹ ہے. لوگوں کے ووٹ کو پامال کر کے دھاندلی اور فریب کے ذریعے آپ نے ایک نظام قائم کیا ہے. تو اس نظام کے استحقاق کو ہی ہم نہیں مانتے کہ وہ آئین میں ترمیم کرنے کا حق رکھتے ہیں. اسی طرح جو آپ نے کیا، سب فریب کے بعد لوگوں کی بیٹیوں کو، بیویوں کو اٹھایا،
ان کو آپ نے مغلوب کیا, بچوں کو مارا, ان کی ویڈیوز بنا کے ماؤں کو بھیجی. اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے. یہ شرمناک ترین لمحہ ہے ہماری قومی زندگی کا 77 سالوں کا. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کسی آمر نے نہیں کیا. سلمان صاحب, تھوڑی دیر پہلے فیصل وارڈا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ وہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, وہ ایک طرح سے آپ نے سائیڈ پہ کر دیا کیونکہ بالکل نہیں کیا. جی بالکل نہیں کیا. یہ ہمارا بنیادی موقف ہے. اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو غلط کی ہے. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہرگز نہیں ہے. یہ فریب زدہ ایک حکومت ہے, فریب اور جھوٹ پر قائم حکومت ہے, اور پورا نظام جو ہے یہ مکمل طور پہ جھوٹ اور فریب میں ڈوبا ہوا ہے. اس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے اور یہ نظام تباہ ہوگا اور یہ پورے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں. میں بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ ایوب خان اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس نے فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا. دھاندلی کی جیت کبھی کوئی جیت نہیں ہوتی. اس کے بعد اس کا زوال ہوا اور وہ زوال چلتا ہی رہا, اور آپ دیکھیں گی یہاں پہ بھی وہ زوال آئے گا. پاکستان کی عوام نہیں برداشت کرتی. میں دوبارہ عدلیہ کی طرف آؤں گی. آپ نے کہا کہ عدلیہ کو ایک طرح سے ٹروتھ لیس بنایا جا رہا ہے اس ترمیم کے ذریعے. میرا سوال یہ ہے, اور ایک عام شہری کے طور پہ میرا یہ سوال ہے, کہ عدلیہ انفارچونیٹلی ہماری 139 نمبر پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ہم امپروو کر سکتے تھے, انصاف کی فراہمی کے نظام کو بہتر کر سکتے تھے. وہ تو نہیں کیا نا, وہ تو نہیں کیا. دیکھیں جو 130 بالکل بھی نہیں ہوا, بلکہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں ہم, 70 سال پیچھے چلے گئے ہیں. جو 139 نمبر کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا تعلق سول کورٹوں سے ہے. وہاں آپ جائیں, ایک سول جج کے سامنے 70 کیس لگے ہوتے ہیں, وہ 3 نہیں سن سکتا ایک دن میں, اور باقیوں میں تاریخیں پڑتی ہیں. وہاں کتنے نئے جج آپ نے لگائے, کتنا پیسہ آپ وہاں دینے کو تیار ہیں کہ عام انسان کے جو مقدمے ہیں, جو ٹرائل کورٹ, سول کورٹ, کچہری کی سطح پہ ہیں, وہاں تو آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. یہاں مقصد صرف یہی تھا کہ آئینی معاملات جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹوں میں آتے ہیں ان کو حکومت کی منشا کے مطابق حل کرایا جائے. بالکل کوئی اس ترمیم کا تعلق نہیں ہے عام انسان کی فلاح سے. لاسٹ کوسچن. انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ ایک آدھا کیس ہی اکثر اوقات سپریم کورٹ کا پورا ٹائم لے جاتا ہے. تو کیا وہ کیسز بالکل نہیں لے جاتا, یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. نمبر لوگوں نے دے دیے ہیں. جی بالکل یہ جھوٹ ہے. دیکھیں اس کو, وہ بات دوسری ہے. ہم نے تو خود کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ بنا دیں, لیکن بینچ کی تشکیل جس طرح کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, وہاں وہ کہتے ہیں 5 یا 7 جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائیں گے. وہاں کوئی ان کو چنتا نہیں ہے, حکومت ان کو نہیں چنتی. یہاں حکومت چن رہی ہے, اس سے تباہی ہو رہی ہے. اور اس سب کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو تعداد ہے وہ بھی بڑھا چڑھا کے بتائی جاتی ہے. بالکل وہ ایک معمولی 1-2% کیس بھی نہیں ہے آئینی نوعیت کے. 1-2% کیسوں کے لیے آپ چونکہ ان میں چاہتے ہیں کہ فیصلے آپ کی منشا کے مطابق ہوں, مقتدرہ کی منشا کے مطابق ہوں, اس لیے یہ جگاڑ کیا گیا ہے آئین پاکستان کے ساتھ, اور عام انسان کی فلاح کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی مان گئی ہے, مسودے کے اوپر لارجر کنسنسس ہو گیا ہے لیکن ووٹ نہیں کریں گے, دیٹس آلسو ایبسولوٹلی فالس. دیکھیں ووٹ نہیں کریں گے تو وہ بات تو ٹھیک ہے نا, اور لارجر کنسنسس یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں بہتر ماحول ہونا چاہیے, انوائرمنٹل رائٹس ہونے چاہیے, تو وہ ٹھیک ہے, ایک دو اور باتیں ہیں ان سے بھی ہم اختلاف نہیں کرتے. لیکن اس تمام عمل کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عدلیہ کو مغلوب کیا جائے. باقی سب باتیں زیب داستان کے لیے ہیں, اصل مقصد یہی تھا, اور عدلیہ کو آج آپ مغلوب کرنے جا رہے ہیں. رائٹ. سلمان اکرم راجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. سینیٹر فیصل وارا, آپ تو ایک تو گفتگو آپ نے سنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی, اس کے ساتھ میرا ذرا سوال ایڈ کر لیں کہ آپ جو ہیں ایک جگہ 3 ججز کا پینل آئے گا, اس کے اندر سے لسٹ سلیکٹ کی جائے گی. اب اس کے اندر پولیٹیسائزیشن آف عدلیہ کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب چوز کریں گے, اور وہ چوز کریں گے ان لوگ, یا کمیٹی چوز کرے گی, وزیر اعظم صاحب نہیں چوز کریں گے, کمیٹی چوز کرے گی. اس کے اندر ایک پالیٹکس کا فیکٹر نہیں آ جائے گا, ایک ایسا ادارہ جس کے اندر کوئی سیاست کا لینا دینا ہی نہیں تھا. جو اصول کی بات آج کر رہی ہے پی ٹی آئی, پھر اگر میں ان کے اصول سے چلوں تو پھر وہ فیض حمید کو کیوں چیف لگانا چاہ رہی تھی؟ سینیورٹی پہ انہوں نے کیوں نہیں لگایا اور کیوں نہیں ہونے دیا, اور اس کے لیے تشدد, مار دھاڑ, جلسہ جلوس, دھرنا کیا. تو ان کا کون سی بات ٹھیک سمجھوں, یہ بات ٹھیک سمجھوں یا وہ بات ٹھیک سمجھوں؟ نمبر 1 وہ بات ٹھیک تھی نہیں, بقول ان کے یہ کہہ رہے ہیں یہ اصول غلط ہے, تو پھر اس وقت یہ اصول کیوں اپلائی ہو رہا تھا کہ وہ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ اصول اس ٹائم پہ ٹھیک تھا تو آج کیسے غلط ہے؟ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت اچھے آدمی ہے, کہ میرا ان سے بھی آج سوال یہ کہ آج وہ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, جب وہ پیناما کے اندر میاں صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں میاں صاحب کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے, تو آج بھی ان کا سٹانس یہ ہے یا چینج ہو گیا ہے؟ میاں صاحب کا پیناما میں کیس ٹھیک تھا, غلط تھا, ترمیم سے لینا دینا بالکل ہے,
ایک آدمی اگر اس وقت کوئی چیز غلط کہہ رہا ہے تو آج ٹھیک نہیں کہہ سکتا, جو آج ٹھیک کہہ رہا ہے وہ اس وقت غلط نہیں کہہ سکتا. یہی میں آپ کو فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے سینیورٹی کی بیسس پہ چیف لگانے کی مخالفت کی اور فیض حمید کو لائے, تو اس کا مطلب اس وقت ان کو یہ سوٹ کرتا تھا, رائٹ. تو آج اس کو کر رہے ہیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو بات کو. فلپ کوسچن سینیٹر صاحب, اس ٹائم پر اگر پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ سینیورٹی بیسس کے اوپر لوگوں کو آنا چاہیے, تو آج سینیورٹی بیسس پہ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اس وقت پی ایم ایل این کیا کہتی تھی, پی ایم ایل کیا نہیں کہتی تھی, تو میرا نہ لک آؤٹ ہے نہ کنسرن ہے. دین دی فلپ کوسچن ارائزز نا. کیسے فلپ کوسچن ارائز؟ دیکھیں نا, بات ساری اتنی سی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ڈیوائن ہیلپ سے آیا ہے, نہ وہ میری اور آپ کی یا میاں صاحب یا کسی کی مرضی سے تو نہیں آیا. ایک چیز اللہ نے کی ہے تو وہ تو اللہ سے تو آپ سوال نہیں کر سکتے. باقی دنیاوی طور پہ تو کون سی چیز, کس جگہ کے اوپر کس نے آ کے ان کو ڈیفینڈ کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا ڈیفینڈ. اگر آپ جنرل ناصر منیر صاحب کی بات کریں تو کس نے ڈیفینڈ کیا؟ ڈیوائن ہیلپ کی طرح چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولتا چلا گیا, ٹھیک ہے, رستہ بناتا چلا گیا. ادروائز تو کس نے کیا؟ کسی نے دھرنے کے اگینسٹ دھرنے کا جواب دیا, کسی نے لڑائی کے اگینسٹ لڑائی کا جواب دیا, کسی نے کورٹ کچہری کا جواب دیا, کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. تو آج کوئی ٹال کلیم کرنے والا پاکستان میں تو نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر, آف کورس عاصم منیر صاحب کے اوپر تو کسی کا بہار و احسان نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا بھی تو وہ گدھا ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے ان پہ احسان کیا, کسی نے ان پہ احسان نہیں کیا. اور ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ترمیم کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جب چھوٹے لوگ بڑے دفتروں میں نہیں ہوتے تب بھی ایسی پاکستان کے حق میں چیزیں ہوں گی. اور ایسی بہت ساری آفیسز ابھی بھی ہیں جدھر چھوٹے لوگ ہیں, اور کچھ لوگ چھوٹے لوگ تھے جو I don't know but what I'm trying to say is I know what exactly I'm saying, but اگر چھوٹے لوگ بڑے دفتروں میں نہ ہو تو بھی پاکستان کی ترقی بڑھتی رہے گی, اور یہ ترمیم بھی اسی کی کڑی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا دفتر کسی غلط شخص کے ہاتھ میں آ سکتا تھا؟ نہیں, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو آپ کو جتنی کہہ بات بھی گئے اور کہہ رہے ہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. بات کر رہا ہوں, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک انگریزی میں کہا I want to say many things and I don't want to say anything though I've said everything. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن میں نے سب کچھ کہہ دیا. تو اسی طرح میں بات کرتا ہوں. تو بڑے دفتر میں کون آ رہا ہے حسین صاحب؟ کون سے بڑے دفتر میں؟ بڑے دفتر میں نہیں, میں پہلے کی بات کروں. میں کہہ رہا ہوں یہ آج اس لیے پاسبل ہوا جب چھوٹے لوگ بڑے دفتروں میں نہ ہوں. میں ابھی کی بات کر رہی ہوں. ابھی تو کوئی چینج نہیں مجھے نظر آ رہا. جسٹس منصور آئیں گے؟ لیکن میں تو کسی کی ذات پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, اور میں تو ان کے آگے حاضر ہوا ہوں. I find him a thorough gentleman and a very classy, credible judge. تو میں تو, میرے ساتھ بندیال صاحب, عائشہ ملک صاحبہ جسٹس صاحبہ ہیں, کراچی کے ایک چیف جسٹس بن کے آئے ہیں, ایک اور میرے بینچ میں تھے. تو میں تو ان سب کی بہت قدر کرتا ہوں دل سے, اور میرا تو کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے کسی کے ساتھ. I'll be very honest. میں تو ملک کی ترقی کے لیے جو چیز بہتر لگی میں نے وہ کی. اگر مجھے نہیں لگتا میں نہیں کرتا. اچھا, اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہاں اس کو سیاست میں ڈال کر اب آپ اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتی ہوں. آرٹیکل 175A کے اندر جو ترمیم ہے اس کے اندر 2/3 اکثریت سینیٹ کے اندر تو منظور ہو گئی, ابھی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی منظور ہو جائے گی. ایک منٹ یہاں رک جائے. آپ سمجھیں کہ جس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اللہ کے حکم سے وہ نیشنل اسمبلی میں پاس سمجھیں ہو چکی ہے. پاس ہو نہیں رہی, پاس ہو گئی ہے, ہو چکی ہے, فارمیلٹی ہے, وہ بھی پوری کر دیں گے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. Anyway, I'd like to move on from this. ہائی کورٹ ججوں کی تقرری سے متعلق کمیشن 13 اراکین کا ہوگا. اس کے اندر چیف جسٹس پاکستان کمیشن کے سربراہ ہوں گے, اور اس کے اندر 4 سینئر ترین ججز ہوں گے, وفاقی وزیر قانون ہوں گے, اٹارنی جنرل ہوں گے, سینئر وکیل پاکستان بار کاؤنسل کے ہوں گے, اور 2 اراکین اسمبلی ہوں گے, 2 اراکین سینٹ ہوں گے. اس کے اندر پولیٹیزائزیشن نہیں آ گئی؟ اگر میں ان میں سے ایک سینیٹر ہوا تو پھر تو نہیں ہوگی, پھر تو بہت نیوٹرل ہو جائے گی. اور اگر آپ نہ ہوئے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ, بس اپنی بات کر سکتا ہوں. ان کا کوسچن تو بڑا ویلڈ ہوا نا. سلمان اکرم صاحب وہ نہیں نا, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں آن دا بیسس آف ہز کنسرنز. میں نے آپ کو جواب دے دیا. دیکھیں آج تو آپ کا اور میرا کمبینیشن کپڑوں کا بھی جو ہے وہ مولانا صاحب کے کلر سے ملتا جلتا ہے. ان کی پگ کا جو کلر ہے وہ آپ نے اور میں نے مکس کر کے, آپ غلط جگہ ملا رہے ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں آپ سے. دیکھیں میں تو جو بات جو میرے دل میں آتی ہے میرے منہ پہ آتی ہے بات, تو میں تو آپ کو, میں نے آپ کو ایک کمپلیمنٹ کے طور پہ آپ سے بات کی. اچھا, دوسری بات, اس 175A کی شق 3A کے تحت 12 اراکین پہ مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہوگی, اور اس کے اندر جو ہوگا وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اندر 8 MNAs ہوں گے, اور باقی جو 4 ہوں گے وہ سینٹ کے ہوں گے. یہاں بھی پولیٹیسائزیشن نہیں ہے. یہاں بھی اگر میں ہوا تو نیوٹرلائز ہو جائے گی. آپ 4 سینیٹرز تو نہیں ہو سکتے نا. میں 400 پہ بھاری ہو سکتا ہوں. میرا بھی شاید ایکومنٹ فواد کی طرح اچھا ہو. Why would I sell short? چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب. It was a pleasure having you in the program. ادھر جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے and then we'll wrap up the show.